बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी उसका टॉपिक है सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम। जिन सूरतों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है उन्हीं में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मिलता है, यानी सूरह आल इमरान, सूरह अनाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साहिबजादे और उनकी पैगम्बराना दुआओं का समर है। जिस उम्र में सिलसिला तवालुद मुनक़ते हो जाता है, बतौर मौइज़ा निशानी हज़रत याहिया अता किए गए और नाम भी अल्लाह ताला की तरफ से तजवीज़ हुआ। ये ऐसा नाम था कि इससे पहले किसी शख्स का ये नाम ना था। बहुत बाज़ ख़ास सिफ़ात भी ऐसे दिए गए जो गुज़श्ता अंबिया में ना थे। नाम की यकताई और सफ़ात की यह खसूसियत हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ रहा है। वो खसूसी सिफ़ात ये है: हुक्म यानी क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत इज्तिहाद, मामलात में सही राय कायम करना, अल्लाह की तरफ से मामलात में फ़ैसला देने का इख्तियार। हन्नान दिल की नरमी और शफ़क़त यानी इंतहाई दर्जे की शफ़क़त और नायत जो माँ को अपने बच्चे पर होती है, जिसकी बिना पर बच्चे की तकलीफ़ पर तड़प उठती है। इससे कहीं ज़्यादा हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के दिल में बंदगाने खुदा के लिए पैदा की गई थी। हसूर यानी लज़्ज़ात व शहवात पर काबू पाने वाला, नहायत दर्जा मुहतात व मुत्तकी, जिसको ज़िंदगी भर बुरा ख्याल ना आया हो, जो हर किस्म की मैसियत से महफूज हो। तारीख़ी रवायत के मुताबिक हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे। उनके और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में हकीकी बहन और एक रवायत के मुताबिक खालाजाद बहनें थीं। तकरीबन 30 साल की उम्र में मनसब नबूवत पर फाइज किए गए। शर्क़ उर्दन के इलाक़े में दावत अल्लाह का काम शुरू हो गया। लोगों को गुनाहों से तौबा कराते थे और तौबा करने वालों को रूहानी तस्कीन देते थे। ऊँट के बालों की पोशाक पहनते थे। उनकी खुराक जंगल के परिंदे और शहद था। वो इस फ़कीराना ज़िंदगी के साथ ये मनादी करते फिरते थे कि तौबा करो, क्योंकि आसमानी बादशाहत करीब आ गई है, यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दावत नबूवत का आगाज़ होने वाला है। और लोगों को नमाज और रोज़े की तलकीन करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बचपन ही में हुक्म हिकमत से मामूर कर दिया था। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये काम था कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत की आमद देते थे और उनकी आमद से कब्ल रुश्त व हिदायत के लिए ज़मीन हमवार करते थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह उलुल अज़्म नबी थे, तो रात की शरीयत के पाबंद थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही में नबूवत की सफ़ात से मुमताज़ फरमाया था। उनके बचपन की ज़िंदगी आम बच्चों से जुदा थी। जब बच्चे इनसे खेलने पर इसरार करते तो जवाब देते, अल्लाह ताला ने मुझे लहू लाभ के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने इनको 3 अहम नाजुक औक़ात में सलामती की दुआ दी है। नंबर 1 वक्त विलादत, नंबर 2 वक्त मौत और नंबर 3 वक्त हशर व नशर। यह हकीकत है कि इंसान के लिए यही 3 औक़ात सबसे ज़्यादा नाजुक और अहम है, क्योंकि हर इंसान वक्त विलादत जिसमें बतन मादर से जुदा होकर आलम दुनिया में आता है, वक्त मौत जिसमें आलम दुनिया से रुखसत होकर आलम बरज़ख में पहुंचता है, वक्त हशर व नशर जिसमें आलम बरज़ख से कब्र से यानी आलम आखिरत में अमाल की जज़ा व सज़ा के लिए पेश होता है। लिहाजा जिस शख्स को अल्लाह की जानब से इन तीनों औक़ात के लिए सलामती की बिशारत मिल गई, उसको दारीन का कुल ज़ख़ीरा मिल गया। नंबर 7 है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है: ए ज़करिया, हम तुमको बिशारत देते हैं एक फ़र्जंद की, उसका नाम याहिया होगा कि उससे पहले हमने किसी के लिए नाम तजवीज़ नहीं किया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 39 का तर्जमा कुछ इस तरह से है: फ़रिश्तों ने ज़करिया को आवाज़ दी जबकि वह मेहराब में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुम्हें याहिया की खुशखबरी देता है, वह अल्लाह की तरफ से एक फ़रमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का ज़ाब्ता होगा, नबूवत से सरफराज सालहीन में शुमार किया जाएगा। तक का तर्जमा कुछ इस तरह से है: और इस तरह ज़करिया का वाक़या याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़, बेहतरीन वारिस तो तू ही है। बस हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, उसे याहिया अता किया और उसकी बीवी को उसके लिए तंदुरुस्त कर दिया। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें रग़बत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे। हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का खुसूसियत से हुक्म फरमाया था कि खुद भी
ان پر عمل کریں، بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین کرتے رہیں۔ مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے آپ کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، اگر میں تم کو اجازت دے دوں، خود تک تعمیل حکم نہ کروں، تو مجھے خوف ہے کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کروں تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہو۔ تو اب بتاؤ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا، وہ تم کو رزق دیتا ہے، تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ برابر متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک کو اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے شاد کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ کہ مال میں سے صدقہ و زکوٰۃ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور وہ اس ناامیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے میں اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ دشمن اس کی اس پیشکش کو قبول کر کے اس کی جان بخش دیتے ہوں۔ پانچواں حکم یہ کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، کیونکہ اس شخص کی مثال اس شخص کی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو، دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے ساتھ مشغول ہو جانا مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 لزوم جماعت، نمبر 2 سماع یعنی حق بات سننا، نمبر 3 طاعت، نمبر 4 ہجرت جہاد، نمبر 5 جہاد فی سبیل اللہ۔ مورخ ابن عساکر نے وہب بن مبہ رحمۃ اللہ سے جو روایت نقل کی ان کا حاصل یہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی غالب تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت ذکریا علیہ السلام نے انہیں جنگل میں تلاش کر پا لیا، تو فرمایا، بیٹا ہم تو تمہاری یاد میں مضطرب تم کو تلاش کر رہے ہیں اور تم یہاں آؤ گریا میں مشغول ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ نے مجھ کو بتایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی لک و دک میدان ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت ذکریا علیہ السلام بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ مورخ ابن عساکر اور حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، لیکن اہل تحقیق نے ان ہر 2 کی روایت پر تنقید کی ہے۔ علماء تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ شہادت کس جگہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان ہوا۔ سفیان ثوری نے سمر بن عطیہ سے نقل کیا کہ اس جگہ 70 انبیاء شہید کیے گئے۔ قاسم بن سلام نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ وہ دمشق میں شہید کیے گئے۔ شام میں قبر کے بارے میں عام شہرت ہے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے، جس کی زیارت اس راکم نے بھی کی ہے، باقی واللہ عالم۔ حافظ ابن عساکر نے ولید بن مسلم کی سند سے نقل کیا کہ زید بن واقد کہتے ہیں، دمشق میں مودِ سکہ کے نیچے ایک مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر برآمد ہوا۔ چہرہ مبارک اور بالوں میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا اور خون آلود ایسا تھا کہ گویا ابھی کاٹا گیا ہو۔ الحاصل اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات مہیا نہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقتل کون سا مقام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہود نے ان کو شہید کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا علم ہوا
تو انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ اعلان شروع کر دی۔ قرآن حکیم نے مختلف جگہ اس بات کو دہرایا کہ یہود نے اپنی فتنہ پردازیوں میں جہاں بغاوت اور سرکشی کو اپنا شعار بنا لیا تھا، وہاں اپنے نبیوں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک دن میں 43 نبیوں 170 نیک لوگوں کو قتل کر دیا، جو ان کو امر بالمعروف نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کا کام کیا کرتے تھے۔ وہب بن بمبا کی ایک روایت ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو آپ کے والد بزرگوار حضرت زکریا علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے تاکہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دوڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سامنے ایک درخت آ گیا، وہ اس کے شگاف میں گھس گئے۔ یہودی تعقب کر رہے تھے۔ شیطان نے مقام کی رہبری کی، لوگوں نے بجائے باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے درخت پر آرت چلا دیا۔ درخت کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شکی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو، نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی عوض و اجرت اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب کون ہوگا، یہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کے مطابق اس کا ترجمہ کچھ اس طرح، وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کو حکم کرتا ہو، برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں صرف یہود ہی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تحاشا قتل کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام زندگی بھر وارث نبوت کے لیے بے چین رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی حسن قائم رکھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ عمر کے آخری حصے میں اسباب ولادت کے معدوم ہونے کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نامور پاک باز لڑکا عطا ہوا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جو سیدہ مریم کے سرپرست اور نگران تھے، جب کبھی حجرہ مریم میں آتے تو وہاں بے موسم پھل دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن تعجب سے پوچھا، مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ سیدہ مریم نے جواب دیا، اللہ کی جانب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام قدرت الہی کے تازہ مشاہدہ سے متاثر ہو کر اسی جگہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف آخری منزل میں آ چکی تھی، بیوی صاحبہ بانجھ تھی، ساری زندگی اولاد سے گود خالی رہی۔ لیکن حجرہ مریم میں جب ایک کرامت دیکھی تو آپ کا ذہن مان اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بلا اسباب ظاہری ہر روز تازہ پھل حجرے میں پہنچا دے، وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھ کو اولاد سے سرفراز کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم اسباب میں بھی اسباب و وسائل سے کہیں زیادہ مسئول اسباب پر ہو تو در اجابت فوری کھل جاتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دوسرے لمحے فرشتوں نے عظیم الصفات بیٹے کی بشارت دی۔ اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، زہد و قناعت تو کیا کمال زہد کے بھی خلاف نہیں۔ قرآن حکیم نے پیغمبروں کی زبان سے اس قسم کی دعائیں پکار نقل کر کے یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ انبیاء اور رسل جو زہد و قناعت کے مینار ہوتے ہیں، ازواجی زندگی سے دور نہیں رہے۔ اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا۔ البتہ یہ نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے، اولاد صالحہ چاہتے تھے جو ان کے بعد ان کی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھے، اور اس کے لیے اپنی دعا میں نیک اولاد کا اضافہ کیا۔ اللہ والوں کی نگاہ میں اخلاقی اور روحانی مقاصد بہر صورت مقدم رہتے ہیں۔ قرآن حکیم کا بھی یہی منشا ہے کہ ازواجی تعلقات صرف قضائے حاجت کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ایک بامقصد زندگی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ناامید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حالات میں خلوص کے ساتھ مسلسل دعائیں کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہ ہوتا ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ کی نگاہ کرم نے رخ پھیر لیا ہے۔ اس قسم کی مایوسی کفر قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے سنگین حالات کے ضمن میں یہ بیان کیا کہ ان کی جان و مال میں ایسے حوادث اور بے درپے مسائل آئے کہ اہل ایمان اور ان کے نبی نے بے اختیار پکارا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسی سخت اور انتہائی گھڑیاں خوش انجامی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور آزمائش کا یہ دور اس پر ختم ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قضا قدر پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ ایسے لمحہ مصائب و علام کے دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی حسن قائم رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور مجھے اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔